सामीन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर महबूब आलम की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है मौत का मौम्मा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अल्लाह ने इंसान की फितरत भी क्या चीज़ बनाई है। इंसान शुरू से ही एक ही किस्म के गुनाह करता चला आ रहा है। उन गुनाहगारों में से कई एक को दुनिया में ही सज़ा मिल जाती है। देखने वाले इंसान ज़रा जितनी भी इबरत हासिल नहीं करते और वैसे ही गुनाह करते जाते हैं। माह मई के पहले हफ्ते में अखबारों में एक खबर पड़ी, किसी बैंक के एक ऑफिसर ने अपनी बीवी को छोड़ दिया और बैंक में काम करने वाली एक लड़की के साथ शादी कर ली। अभी साल ही गुजरा था कि यह ऑफिसर दूसरी बीवी से भी तंग आकर एक होटल में चला गया और एक कमरे में रहने लगा। उसका कमरा 3 दिन अंदर से बंद रहा। आखिर दरवाजा तोड़कर देखा गया, उसकी लाश छत के पंखे के साथ लटक रही थी। उसने एक तहरीर छोड़ी थी। उसने लिखा था कि दूसरी बीवी ने उसके साथ वफा नहीं की। दूसरी बीवी असल में खाने पीने वाली और ऐशो इशरत करने वाली लड़की थी। उसने उस शख्स को सब्ज बाग दिखाए थे और उसके अखराजात पूरा करने के वास्ते उस बैंक ऑफिसर ने गबन साजी भी की थी और इस तरह उसने जो कुछ रकम हासिल की थी वो पकड़ी गई। इसलिए इस सूरत हाल से फरार का कोई रास्ता नहीं था। पहली बीवी से शर्मसारी का भी मामला था और उसने ये फरार का रास्ता इख्तियार किया कि अपने आप को फांसी दे ली और पीछे एक के बजाय दो बीवियां छोड़ गया। मैंने जब यह खबर पढ़ी तो मेरा जहन पिस्तौल से निकली हुई गोली की रफ्तार से दूर पीछे आधी सदी तक जा पहुंचा, जब मैं पाकिस्तान के एक बड़े शहर के एक थाने का एसएचओ था। पाकिस्तान अभी उस वक्त बना नहीं था। जंग अजीम का आखिरी वक्त था। ऐसी ही एक वारदात हुई थी जिसकी मैंने तफ्तीश की थी। वारदात ऐसी थी जैसी खबर इसमें बयान की गई थी, लेकिन आगे चलकर इसके हालात और वाक़यात मुख्तलिफ हो गए थे। मैं उस बड़े शहर का नाम नहीं लिखूंगा और उन अशखास के जो नाम मैं आपको बताऊंगा वो सब फर्जी नाम होंगे, इसलिए कि उस ख़ानदान के अफराद यकीनन ज़िंदा और सलामत होंगे। एक रोज़ सुबह 9:30-10 बजे के दरमियान एक बड़ी अच्छी वज़ा कता का आदमी जो कि साहिब हैसियत और ऊंची तालीम वाला लगता था, थाने में आया और रिपोर्ट ये दी कि उसकी बीवी घर में कत्ल हो गई है। उस शख्स की उम्र 45-46 साल लगती थी। उसने बताया कि वो अपने दफ्तर में था जब उसके पड़ोसी ने उसे टेलीफोन किया कि वो घर पहुंचे क्योंकि उसकी बीवी कत्ल हो गई है। इस इत्तला पर वो फौरन अपने घर पहुंचा। उसने बताया कि उसे पता लगा कि अलल सुबह जमादारनी अपने काम काज के वास्ते आई तो उसने देखा कि उस शख्स का नौकर बरामदे में फर्श पर इस हालत में पड़ा हुआ था कि उसके हाथ और पाँव को पगड़ी के साथ बांधा गया था और उसके मुंह में एक कपड़ा ठुसा हुआ था। जमादारनी डर गई और उसने बाहर निकलकर शोर शराबा किया तो कुछ लोग अंदर आए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और नौकर के कहने पर वो अंदर गए तो बेडरूम में पलंग पर उस औरत की लाश पड़ी थी। मैंने उस शख्स से पूछा कि वो किस वक्त घर से निकला था। उसने जवाब देकर मुझे हैरान कर दिया कि वो घर में मौजूद नहीं था और वो 5-6 दिनों से होटल में कमरा लेकर रह रहा था। मैंने वजह पूछी तो उसने बिला झिझक जवाब दिया कि उसकी अपनी बीवी के साथ थोड़ी सी नाराज़गी हो गई थी, इस वास्ते उसे थोड़ा सा डराना था। उसको डराने का उसने ये तरीका इख्तियार किया कि वो होटल में जाकर रहने लगा। उसने कहा कि 1-2 दिन के बाद उसने वापस घर आ जाना था। मतलब ये कि वो बीवी को सबक सिखाना चाहता था। बहरहाल किसी पड़ोसी ने मकतूला के खामिन को यानी उस शख्स को दफ्तर टेलीफोन किया और वो दफ्तर से घर आ गया। इस शख्स को जो मुझे कहानी सुना रहा था मैं कुरैशी कहूँगा। नौकर की जो बात सुनाई वो ये थी कि रात के 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर की आंख खुली और वो सर पर पगड़ी लपेटकर बाहर निकला और दरवाज़ा खोला। दो आदमी अंदर आए। नौकर ने बरामदे की बत्ती जला ली थी। उन दोनों आदमियों ने नौकर को धकेला और अंदर आ गए। नौकर को कहा कि वो ऊंची आवाज़ ना निकाले वरना वो मारा जाएगा। नौकर को बरामदे में दोनों ने गिरा लिया और उसकी पगड़ी के एक सिरे से उसके हाथ पीठ पीछे बांधे और उसी पगड़ी से उसके पांव भी बांध दिए। फिर उन्होंने नौकर की कमीज के पिछले हिस्से को फाड़ा और ये कपड़ा उसके मुंह में दे दिया। उनमें एक आदमी उसके करीब खड़ा रहा और दूसरा अंदर चला गया। उसे मालूम नहीं हुआ कि अंदर जाने वाले ने क्या किया। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो बाहर आया और दोनों चले गए। नौकर सारी रात बंधा पड़ा रहा। सुबह जमादारनी के शोर गुल पर
لوگوں نے آ کر اسے کھولا۔ میں نے جو ضروری کاغذات تیار کرنے تھے وہ کیے اور قریشی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ جس علاقے میں رہتا تھا وہ اس شہر کی ایک نئی آبادی تھی۔ جنگ عظیم نے بعض لوگوں کو اتنا زیادہ پیسہ دے دیا تھا کہ انہوں نے پرانے مکان گرا کر نئی طرز کے بنا لیے تھے، یا شہر میں کہیں پلاٹ لے کر نئے مکان تعمیر کر لیے تھے۔ قریشی کا مکان نیا تھا۔ قریشی کاروباری آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ وہاں کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں سپرنٹینڈنٹ تھا۔ میں اس فوجی ہیڈ کوارٹر کا نام نہیں لوں گا، ورنہ اس شہر کی نشاندہی ہو جائے گی۔ یہ جی ایچ کیو نہیں تھا، اس وقت جی ایچ کیو دلی میں ہوتا تھا۔ قریشی نے جب بتایا کہ وہ سپرنٹینڈنٹ ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ مکان فضل ربی سے بنا ہے۔ تنخواہ میں تو ایسا مکان کوئی نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کی بیوی کی لاش پڑی تھی۔ یہ ان کا بیڈ روم تھا، جس میں دو پلنگ پڑے تھے۔ لاش دونوں پلنگوں پر پڑی تھی۔ میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ لاش کی گردن پر ایسے نشان موجود تھے جو ظاہر کرتے تھے کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ گلا ہاتھوں سے گھونٹا گیا ہے۔ پھر میں نے لاش کے پورے جسم کو دیکھا، کہیں بھی چوٹ یا زخم کا نشان نہیں تھا۔ مقتولہ نے کھلا پاجامہ اور لمبا کرتا سا پہن رکھا تھا۔ میں نے اچھی طرح دیکھ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتولہ کی عزت پر حملہ نہیں کیا گیا۔ مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں نے قریشی سے پوچھا کہ گھر کے زیورات یا کوئی نقدی غائب ہے؟ اس نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا کہ یہ تو وہ پہلے ہی دیکھ چکا ہے۔ کوئی ایک بھی چیز چوری نہیں ہوئی۔ گھر میں زیورات بھی تھے اور نقد رقم بھی خاصی تھی۔ یہ سارا مال وہیں جوں کا توں پڑا تھا۔ مقتولہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر 30 برس کے لگ بھگ تھی، رنگ بالکل گورا۔ قاتل نے اتنی خوبصورت عورت کی عزت پر حملہ نہیں کیا۔ گھر سے کوئی چیز چوری بھی نہیں ہوئی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ انتقامی قتل کی واردات ہے۔ قریشی نے کسی کی بے جا حق تلفی کی ہوگی، یا اسے اپنے کسی ماتحت کو نوکری سے نکلوایا ہوگا۔ اس شخص نے اس سے یوں انتقام لیا کہ اس کی اتنی خوبصورت بیوی کو قتل کر دیا۔ مقتولہ نے کسی کو ٹھکرا دیا یا دھتکارا ہوگا، اور اس شخص نے اسے قتل کر کے انتقام لیا ہوگا۔ لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو وہ اس کی آبرو ریزی ضرور کرتا۔ بہرحال یہ باتیں تو تفتیش میں ہی سامنے آ سکتی تھیں۔ میں نے پلنگ پر، کمرے میں اور باہر برآمدے میں بھی بہت غور سے دیکھا کہ شاید قاتل اپنی کوئی نشانی پھینک گیا ہو، لیکن مجھے ایسی کوئی چیز نہ ملی۔ پھر میں نے لاش کے ناخن اور انگلیاں دیکھیں۔ یہ تجربے کی بات ہے کہ میں نے اس وقت بھی دو ایسے کیس دیکھے تھے کہ جس کا گلا گھونٹا گیا اور مقتول نے ناخنوں سے قتل کے ہاتھوں کی الٹی طرف ناخن مارے اور کھال چھیل ڈالی۔ اسی سے قاتل پکڑا گیا۔ اس وقت لڑکیوں میں ناخن بڑھانے کا فیشن شروع ہو چکا تھا۔ مقتولہ کے ناخن بڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی ساری انگلیاں دیکھیں۔ اس کے ناخنوں پر گہرے رنگ کی نیل پالش لگی تھی۔ ناخنوں کے اندر کی طرف ان کا رنگ قدرتی تھا۔ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے ساتھ ذرا ذرا سا خون لگا ہوا تھا، اور ان دونوں انگلیوں کے ناخنوں کے اندر نیل پالش جیسا رنگ تھا جو یقیناً خون تھا۔ یہ خون قاتل کا ہو سکتا تھا۔ مقتولہ نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے قاتل کے ہاتھوں کی الٹی طرف یہ ناخن مارے ہوں گے۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور اسی مکان کے ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ یہ ڈرائنگ روم تھا، جسے ہم بیٹھک کہتے ہیں۔ قتل کی واردات کی تفتیش میں سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ عداوت ہوگی۔ میں نے یہی سوال قریشی سے پوچھا تو اس نے وثوق سے جواب دیا کہ اس کا ایسا کوئی دشمن نہیں جو اس پر اتنا زیادہ شدید وار کرتا۔ اس نے ایک ایسی بات کہی جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ اس شخص کے دشمن موجود ہیں۔ بات یہ تھی کہ قریشی کی پہلی بیوی تھی جو وہ پرانے مکان میں رہتی تھی۔ اس کو قریشی نے طلاق نہیں دی تھی اور اس کا ماہوار خرچہ دے رہا تھا۔ اس کے دو جوان بیٹے تھے، چھوٹے کی عمر 14-15 سال اور بڑے کی 18-19 سال تھی۔ بڑا کالج میں پڑھتا تھا اور چھوٹا ابھی میٹرک کی کلاس میں تھا۔ قریشی ان کے تعلیم کے اخراجات بھی دیتا تھا۔ مقتولہ اس کی دوسری بیوی تھی۔ 30-31 سال کی عمر کی یہ انتہائی خوبصورت عورت اینگلو انڈین تھی۔ ایک تو ہندوستانی عیسائی ہوا کرتے تھے جیسے پاکستان میں بھی ہیں، دوسرے اینگلو انڈین ہوتے تھے جن کے باپ انگریز اور مائیں ہندوستانی تھیں، یا مائیں انگریز اور باپ ہندوستانی تھے۔ یہ اب بھی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ میں اس عورت کا صحیح نام بتاتا ہوں۔ اس کا نام اینجلا تھا، اور قریشی کی خاطر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور قریشی نے اس کا نام آمنہ رکھا تھا۔ میں اس کا مطلب یہ سمجھا کہ مقتولہ کو قریشی کے ساتھ اتنی زیادہ محبت تھی کہ اس نے اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا تھا۔
شادی ہوئے ابھی بمشکل 1 سال گزرا تھا کہ آمنہ قتل ہو گئی۔ میں نے قریشی سے پوچھا کہ اتنی زیادہ محبت میں ایسی کون سی غلطی مقتولہ سے ہو گئی تھی کہ قریشی نے ہوٹل میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ قریشی نے بتایا کہ اس نے تو اس لڑکی کے ساتھ محبت کر کے شادی کی تھی، لیکن یہ عورت بہت ہی فضول خرچ نکلی۔ اسے زیورات اور انتہائی قیمتی کپڑوں کا شوق تھا، اور پھر سیر سپاٹے میں خوش رہتی تھی۔ گرمیوں میں مری چلی جاتی اور 1 یا 1.5 مہینہ وہیں رہتی۔ شادی کے بعد گرمیوں کا ایک ہی موسم آیا تھا اور وہ مری چلی گئی تھی۔ یہ تو میں نے بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم اور ایک اور کمرے میں بھی دیکھا کہ فرنیچر شاہانہ تھا، اور دیگر اشیاء ایسی تھیں جو میں اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ تو کسی شاہی خاندان کا محل معلوم ہوتا تھا۔ قریشی کو ایک ایسی چوٹ پڑی تھی کہ وہ اپنے آپ میں ہی نہیں رہا تھا۔ اتنی خوبصورت بیوی کا قتل ہو جانا اس کے واسطے کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ اس صدمے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بولتا ہی چلا جا رہا تھا، اور شاید وہ بھول گیا تھا کہ اس کی باتیں ایک تھانے دار سن رہا ہے، اور یہ تھانے دار تفتیش بھی کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے مقتولہ کو مسلمان کیا تھا، اور پھر یہ کوشش کی کہ یہ مسلمانوں والے طور طریقے اور رہن سہن اختیار کر لے، مگر اس نے نہ کیے۔ اس نے قریشی کو ایک کلب کا ممبر بنوا دیا۔ کبھی کبھی ہفتے کی شام مقتولہ قریشی کو کلب میں لے جاتی اور دوسروں کے ساتھ ڈانس کرتی تھی، اور قریشی کی حوصلہ افزائی کرتی تھی کہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ ڈانس کرے۔ وہ خود بھی شراب پیتی تھی اور قریشی کو بھی پلاتی تھی۔ میں قریشی کی اس بات پر دل ہی دل میں ہنسا بھی، اور اس پر غصہ بھی آیا کہ ایک طرف وہ کہتا تھا کہ مقتولہ اسلامی طور طریقے اختیار نہیں کرتی تھی، اور دوسری طرف وہ بلا جھجک کہتا تھا کہ وہ شراب پیتا تھا۔ وہ تو پوری پوری تفصیل سے ہر بات کر رہا تھا۔ اس پر ایسی دردناک کیفیت طاری تھی کہ وہ بولتے چلے جانے میں سکون محسوس کرتا تھا۔ میں اس کو کہیں کہیں روک کر کچھ پوچھتا تھا، اور وہ پورا پورا جواب دیتا تھا۔ میں آپ کو یہ ساری گفتگو تو نہیں سنا سکتا، اس لیے کہ یہ بہت ہی لمبی ہے۔ کام کی بات یہ ہے کہ میں نے بڑی جلد یہ بات نوٹ کر لی کہ یہ شخص کوئی ایسا شریف آدمی نہیں، بلکہ اس کا رجحان عیاشی کی طرف ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہی تھا کہ اس نے پہلی بیوی کو چھوڑ کر ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور لڑکی بھی ایسی جو صرف نام کی مسلمان ہوئی تھی، اور اس کے باقی طور طریقے اس کے اپنے سابق مذہب والے تھے۔ مقتولہ قریشی کے دفتر میں کام کرتی تھی۔ جنگ عظیم میں تعلیم یافتہ لڑکیوں کے واسطے روزگار کے مواقع نکل آئے تھے۔ لڑکیوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کر کے ان کی ایک الگ فوج بنا دی گئی تھی۔ ایسی فوجی عورت کو وکائی کہتے تھے۔ یہ مخفف تھا انگلش لفظ۔ ان لڑکیوں کو فوجی بنانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو محاذوں پر بھیجا جاتا تھا، بلکہ ان کو فوجی دفتروں میں کام دیے جاتے تھے۔ ان میں سے بعض کو کمیشن دے کر افسر بھی بنا دیا گیا تھا۔ یہ افسر باقاعدہ لیفٹیننٹ، کیپٹن وغیرہ کے عہدوں کے نشان کندھوں پر لگاتی تھی۔ اس زنانہ فوج میں زیادہ تر اینگلو انڈین، انڈین کرسچن، ہندو اور سکھ لڑکیاں تھیں۔ مسلمان لڑکیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لڑکیوں کا اصل کام انگریز افسروں کی تفریح تباہ تھا۔ اس زمانے میں سول دفتروں میں لڑکیاں کم ہی کام کرتی تھیں۔ جنگ عظیم میں یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ بڑے بڑے سرکاری دفاتر میں لڑکیوں کو بھی جاب ملنا شروع ہو گئیں۔ مقتولہ جنگ عظیم شروع ہوتے ہی اس فوجی ہیڈ کوارٹر میں ملازم ہو گئی تھی۔ وہ دراصل سٹینوگرافر تھی، لیکن جنگ کے آخر میں آ کر وہ ایک جرنیل کی سیکرٹری بنا دی گئی۔ قریشی اسی ہیڈ کوارٹر میں سپرنٹینڈنٹ تھا۔ مقتولہ قریشی کے ماتحت تھی۔ قریشی کو سپرنٹینڈنٹ ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ 1.5 2 سال پہلے اسے یہ عہدہ ملا تھا۔ میں ذاتی طور پر جانتا تھا کہ اس عہدے میں بالائی آمدنی ہوتی ہے۔ یہ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کے محکمے کا ایک کام یہ بھی تھا کہ فوج کے لیے سامان وغیرہ خریدا جاتا تھا۔ آخر بل قریشی نے پاس کرنے ہوتے تھے، اور آرڈر بھی اسی سے ملتے تھے۔ میں نے اسی وقت محسوس کر لیا تھا کہ قریشی نے ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے تھے، اور پھر اس نے مقتولہ کی طرف توجہ دی۔ اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ پھر وہ اس کو ہوٹلوں میں اور ہر طرح عیش موج کروانے لگا تھا۔ قریشی نے یہ بات جو میں نے کہی ہے اپنی زبان سے نہیں کہی تھی، یہ تو میں خود اندازہ اور خیال کر رہا تھا۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ جب اس کی دوستی مقتولہ کے ساتھ شروع ہوئی تو اس وقت مقتولہ کو پہلے خاوند سے طلاق ہو چکی تھی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں چونک پڑا۔ مجھے ایک سراغ نظر آنے لگا۔ قاتل اس کا پہلا خاوند ہو سکتا تھا۔ میں نے قریشی سے پوچھا کہ وہ کون تھا۔ قریشی کو جو کچھ معلوم تھا وہ اس نے مجھے بتا دیا۔
وہ ایک اینگلو انڈین تھا اور CMA میں کسی اچھے عہدے پر تھا۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے قریشی نے بتایا کہ اسے بالکل معلوم نہیں کہ جب مقتولہ کی پہلے خاوند سے علیحدگی ہوئی تو اس خاوند کا رد عمل کیا تھا۔ قریشی نے تو بڑی ہی لمبی بات کر ڈالی تھی اور میں نے اس بات کو اس طرح اور زیادہ لمبا کیا کہ اس سے کچھ نہ کچھ پوچھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر اس کو میں نے اٹھا دیا اور اس کے پڑوسیوں کو بلایا، جن کو میں نے پہلے ہی پابند کر دیا تھا۔ ان میں 2 ہندو تھے اور ایک مسلمان۔ مسلمان کا گھر بالکل سامنے تھا اور ایک ہندو کا مکان قریشی کے مکان کے دائیں طرف اور دوسرے کا بائیں طرف تھا۔ ان تینوں نے یہاں نئے مکان بنائے تھے اور یہ تینوں کاروباری آدمی تھے۔ میں نے انہیں باری باری بلایا اور ان سے یہ پوچھا کہ وہ قریشی اور اس کی مقتولہ بیوی کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا وہ میری کچھ مدد برائے تفتیش کر سکتے ہیں۔ ان تینوں نے ایک ہی جیسی بات کہی، اور وہ یہ تھی کہ میاں بیوی صبح اکٹھے نکل جاتے تھے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ قریشی ملنسار آدمی تھا اور اڑوس پڑوس کے ساتھ سلام دعا رکھتا تھا۔ مقتولہ بھی ایسی ہی اچھی طبیعت کی تھی۔ کسی کے گھر میں تو اس کا آنا جانا نہیں تھا، لیکن کوئی عورت اس کے گھر چلی جاتی تو اس کی اچھی آؤ بھگت کرتی تھی۔ ان تینوں نے یہ بھی بتایا کہ قریشی اور مقتولہ میں کم از کم انہوں نے ناچاکی یا لڑائی جھگڑا کبھی نہیں دیکھا۔ جو مسلمان تھا اس نے بتایا کہ مسلمان خوش تھے کہ قریشی نے غیر مذہب کی ایک عورت کو مسلمان کر لیا ہے، لیکن پھر لوگوں کو پتہ لگا کہ مقتولہ کا رہن سہن ابھی تک پہلے مذہب والا ہے۔ اس نے اپنا لباس تو مسلمان عورتوں جیسا بنا لیا تھا، لیکن ویسی مسلمان نہیں ہوئی تھی جیسی مسلمان عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ان تینوں نے بتایا کہ 5-6 دنوں سے قریشی انہیں نظر نہیں آیا تھا، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ قریشی ہوٹل میں منتقل ہو گیا ہے۔ میں ایک مشکل محسوس کر رہا تھا۔ میں زیادہ تر قصبوں کے تھانوں میں یا دیہاتی علاقے کے تھانوں میں SHO رہا تھا، جہاں پر لوگ ان پڑھ یا بہت تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ یہ پہلا تھانہ تھا جہاں مجھے اونچی حیثیت اور زیادہ تعلیم والے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا۔ دیہاتیوں کو تو ڈرایا بھی جا سکتا تھا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ سنبھل کر بات کرنی پڑتی تھی۔ میں نے ان تینوں سے پوچھا کہ انہوں نے کبھی دیکھا ہے کہ قریشی کی غیر حاضری میں اس گھر میں کوئی آتا ہوگا۔ تینوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا، اور ان کی غیر حاضری میں کوئی آتا ہو یا کبھی آیا ہو تو اس کی بابت وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے قریشی کو کہا کہ وہ اب مجھے ملتا ملاتا رہے اور کچھ دیر کے واسطے تھانے آ جایا کرے۔ تفتیش کے لیے مجھے قدم قدم پر کچھ نہ کچھ پوچھنا تھا۔ اب وہاں ایک اور اہم آدمی تھا جو مجھے تھوڑی بہت روشنی دکھا سکتا تھا۔ وہ ان لوگوں کا یعنی قریشی کا نوکر تھا جس کو قاتل باندھ کر گئے تھے۔ وہ 30-35 سال کے درمیانی عمر کا آدمی تھا اور شکل و صورت سے عقل والا لگتا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور یہ سوچ کر اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک دوستوں والا انداز اختیار کیا کہ یہ اپنے مالک کے خلاف نہیں بولے گا۔ میں نے اسے بولنے کے لیے تیار کر لیا اور کہا کہ اس نے کوئی بات چھپائی اور وہ مجھ کو کہیں اور سے پتہ لگ گئی تو پھر میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ تھانے دار صاحب جی، نوکر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جو پوچھنا ہے ضرور پوچھیں، میں بتاؤں گا، اور میں تو کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتا ہوں کہ اس گھر میں نوکری نہیں کروں گا۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ قریشی صاحب نے ایک اینگلو انڈین عورت کو مسلمان کر لیا ہے۔ میں بڑی خوشی سے اس گھر میں نوکر ہوا تھا، لیکن ان دونوں کی جو حالت دیکھی تو میرے دل کو بہت دکھ ہوا۔ میں تو کہتا ہوں کہ قریشی صاحب نے اس عورت کا صرف نام اسلامی رکھا تھا، اصل میں قریشی صاحب نے خود اس کا مذہب قبول کر لیا تھا۔ دونوں شراب پیتے تھے اور کلب میں بھی جاتے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ کلب میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ میں تمہاری ساری بات سنوں گا، میں درمیان میں بول پڑا۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی سخت قسم کی ناراضگی تھی؟ ہاں صاحب جی، نوکر نے جواب دیا۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ ناراضگی کس بابت تھی، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ اب آخر میں آ کر ان کی انبن ہو گئی تھی۔ قریشی صاحب نے کچھ دن پہلے اس عورت کو گالیاں دی۔ میں نے ان کے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں نے اتنی اچھی بیوی کو اور جوان بیٹوں کو چھوڑا اور تمہاری خاطر حرام کی کمائی گھر لا کر تجھے عیش کروائی، مگر تو ایسی بے وفا نکلی کہ تیری محبت صرف روپے پیسے کے ساتھ ہے۔ کیا اس عورت کے پاس کوئی اس کا دوست آتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں صاحب بہادر، نوکر نے جواب دیا، یہ عورت کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں۔ دیکھیے صاحب، میں نے انگریزوں کے گھروں میں اور دیسی افسروں کے گھروں میں بھی کام کیا ہے، اور میں اچھے برے کو سمجھتا ہوں۔ اس عورت نے قریشی صاحب کے ساتھ شادی صرف اس لیے کی تھی کہ قریشی صاحب دفتر میں ہاتھ مار کر دولت لے کر آتے تھے اور یہ عورت عیش موج کرتی تھی۔ بازار جاتی تو واپس لدی ہوئی آتی،
دراصل جناب یہ عورت اپنے آپ کو شہزادی یا ملکہ سمجھتی تھی اور قریشی صاحب کو اس کے خلاف یہی شکایت تھی۔ مجھے یہ شک ہونے لگا تھا کہ مقتولہ کو قریشی نے خود ہی مروا دیا ہے۔ اس کی باتوں سے جو اس نے میرے ساتھ کی تھیں یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ قریشی اس عورت سے تنگ آ گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہوٹل میں چلا گیا تھا۔ میں نے اس شک کو دل میں رکھ کر نوکر سے بہت سوال جواب کیے اور اس پر جرح بھی کی اور بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پوچھی، اور پھر یہ ہوا کہ نوکر نے بھی یہ الفاظ کہہ دیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ قریشی صاحب نے اس گھر سے بوریا بستر گول اسی واسطے کیا ہو کہ اپنی غیر حاضری میں اس عورت کو مروا دے۔ نوکر نے یہ بھی کہا کہ اب قریشی صاحب کو کسی پر شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ صاف کہہ دیں گے کہ میں تو گھر سے ہی غیر حاضر تھا۔ دیکھ میرے بھائی، میں نے کہا، اگر تم نے یہ نوکری چھوڑنی ہے تو مجھے بتائے بغیر کہیں چلے نہ جانا، مجھے تمہاری ضرورت رہے گی۔ نوکر نے مجھے بڑی خوشی سے یقین دلایا کہ وہ نہیں جائے گا، اور اگر چلا بھی گیا تو مجھے اپنا پتہ دے کر جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ اس شخص کے دل میں قریشی اور مقتولہ کے خلاف زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ اچھے کردار کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میرے دماغ میں ایک اور بات آ گئی۔ میں نے نوکر کو کہا کہ وہ اسی گھر میں رہے اور یہ دیکھتا رہے کہ یہاں کون کون آتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ویسا آدمی آئے یا کوئی بھی آئے تو اس آدمی کی اور قریشی کی باتیں سننے کی کوشش کرے۔ مختصر بات یہ کہ میں نوکر کو اس گھر کا مخبر بنانا چاہتا تھا۔ نوکر نے بڑی خوشی سے میری یہ تجویز مان لی۔ تب میں نے اسے کہا کہ اس نے اگر مجھے کوئی اچھا سراغ دے دیا تو میں اسے انعام بھی دوں گا۔ یہ سن کر وہ بیچارہ اور خوش ہو گیا۔ میں اٹھا اور تھانے چلا گیا۔ میں تھانے میں پہنچا تو شام گہری ہو گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا پتہ لگ گیا تھا۔ مقتولہ کی موت ہاتھوں سے گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق اسے رات 11 اور 11:30 کے درمیان میں قتل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بات صاف لکھی کہ مقتولہ کی آبرو ریزی نہیں ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ مقتولہ کی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے ناخن اندر کی طرف سے دیکھے اور بتائے کہ یہ خون ہے یا نیل پالش۔ ڈاکٹر نے صاف لکھا کہ دونوں ناخنوں کے درمیان میں اور دونوں طرف انگلیوں کے اوپر والے حصے پر انسانی خون ہے۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خون قاتل کا تھا، اور قاتل کے ایک ہاتھ کے الٹی طرف زخم ہوگا۔ میں نے مقتولہ کے ناخن دیکھے، بڑے سخت اور تیکھے ناخن تھے اور بڑے ہوئے بھی تھے۔ یہ تو جہاں لگے ہوں گے وہاں کچھ اندر بھی اتر گئے ہوں گے۔ میرا ایک مشتبہ تو خود قریشی تھا۔ میں نے اسے ذرا سا بھی شک نہیں ہونے دیا کہ مجھے اس پر شک ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کو 2 دن اسی طرح چھوڑ کر رکھوں گا۔ ایک تو اس کا اپنا نوکر مخبری کے واسطے مل گیا تھا، پھر میں نے ایک دو اور تجربہ کار مخبر اس کے پیچھے لگا دیے۔ میں گھر چلا گیا اور دل میں یہ ارادہ رکھا کہ کل صبح مقتولہ کے پہلے خامن کو تھانے بلواؤں گا۔ اس کے گھر کا ایڈریس معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے دفتر کو ہم سب تھانے والے جانتے تھے۔ صبح میں تھانے پہنچا تو ایک ہیڈ کانسٹیبل کو سی ایم اے کے دفتر میں بھیجا اور اس کو مقتولہ کے پہلے خامن کا نام بتایا کہ اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد قریشی آ گیا۔ میں نے بڑی اچھی طرح اس کا استقبال کیا اور اسے کہا کہ میں اس کی بیوی کے قاتل کو انشاءاللہ جلد پکڑ لوں گا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہوٹل سے اپنے گھر میں آ گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سا ہوٹل ہے جس میں وہ ٹھہرا تھا۔ اس نے ہوٹل کا نام لیا۔ وہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں تھا، بلکہ اچھی قسم کا درمیانہ سا ہوٹل تھا۔ قریشی کے دفتر کا ٹائم ہو رہا تھا، اس واسطے وہ جلدی چلا گیا۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ میں اس کا بڑا ہی مخلص اور ہمدرد دوست ہوں۔ وہ جب اٹھ کر چلنے لگا تو ایک بات یاد آ گئی۔ میں نے اس سے یہ بات پہلے نہیں پوچھی تھی۔ اس سے پوچھا کہ اپنی پہلی بیوی اور اپنے بیٹوں کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی پوچھا کہ اس کی پہلی بیوی کے بھائی وغیرہ ہوں گے، ایسا تو نہیں کہ انہوں نے انتقاماً اس کی دوسری بیوی کو قتل کر دیا ہو۔ نہیں، اس نے جواب دیا، ان لوگوں میں اتنا دم خم نہیں۔ اگر انہیں انتقام لینا ہوتا تو وہ 1 سال انتظار نہ کرتے۔ انتقام گرما گرمی میں فوراً ہی لے لیا جاتا ہے۔ مقتولہ کے پہلے خامن کو آتے آتے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ وہ آیا تو سب سے پہلے میں نے اس کا چہرہ، پھر اس کا قد کاٹ اور لباس دیکھا۔ وہ گورے رنگ کا اینگلو انڈین تھا۔ میرے ساتھ اس نے ہاتھ ملایا تو اس کے انداز میں گرم جوشی تھی۔ میں نے اسے احترام سے بٹھایا اور پوچھا کہ یہ خبر اس تک پہنچی ہے کہ نہیں کہ اس کی سابقہ بیوی قتل ہو گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کو کل پچھلے پہر خبر مل گئی تھی۔ اس نے میرے اگلے سوال کا انتظار نہیں کیا اور بولا کہ اس کے مرنے کا افسوس ہے لیکن خوشی ہے کہ اس سے اس کی علیحدگی ہو چکی تھی۔ کیا اس نے خود آپ سے طلاق مانگی تھی؟ میں نے پوچھا، یا آپ نے اسے طلاق دی تھی؟ میں خود اس سے آزاد ہونا چاہتا تھا، اس نے جواب دیا۔
وہ اتنی مہنگی عورت تھی کہ اس کی شادی کسی نواب یا مہاراجے کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ وہ تو اپنے آپ کو کسی شاہی خاندان کی شہزادی سمجھتی تھی۔ اس قدر شاہ خرچ کہ میرا تو پسینہ ہی نکل آتا تھا۔ میں اسے کہتا تھا کہ اس تنخواہ میں اتنے اخراجات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوتی تھی، بلکہ بڑے خوشگوار لہجے میں کہتی تھی کہ اس محکمے میں اگر اوپر کی آمدنی نہیں تو یہ نوکری چھوڑ دو۔ میں تمہیں ایسی جگہ لگوا دوں گی جہاں اوپر کی آمدنی بے شمار ہوگی۔ آپ مسلمان ہیں صاحب، ہمیں آپ جو کچھ بھی سمجھیں سمجھتے رہیں۔ ہم لوگ شراب پیتے ہیں اور خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ رشوت اور بالائی آمدنی کو میں کس طرح حرام سمجھتا ہوں۔ میں قرض لے لیا کرتا ہوں، حرام کی آمدنی کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اور اس عورت نے مجھے مقروض بھی کر دیا تھا۔ پھر آپ نے اسے پہلے طلاق کیوں نہ دی؟ میں نے پوچھا۔ اتنا عرصہ اس کے ساتھ کس طرح گزار دیا؟ میرے جواب سے شاید آپ مطمئن نہ ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اگر اس عورت کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جاتی تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جاتا۔ وہ ایکٹنگ میں اتنی مہارت رکھتی تھی کہ پتھر کو بھی موم کر لیتی تھی۔ اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتے رہو تو بھی وہ مسکراتی رہتی اور اپنی بات پر اڑی رہتی۔ اس کی خوبصورتی میں تو کوئی شک و شبہ تھا ہی نہیں، لیکن وہ اپنی اس خوبصورتی کو استعمال کرنا جانتی تھی۔ وہ تو آدمی کو ہیپناٹائز کر لیتی تھی، میں کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہوتا۔ وہ اپنی بڑی پیاری حرکتوں اور مسکراہٹوں سے فوراً مجھے راضی کر لیتی۔ آپ مجھے بے وقوف کہہ لیں، لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ میں اس کے ہاتھوں بے وقوف بنا رہا ہوں۔ اس اینگلو انڈین کے بارے میں میری رائے اچھی ہو گئی، وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس نے اچھی طرح بیان کیا کہ یہ عورت اندر باہر سے بڑا ہی خوبصورت فراڈ تھی، اور جس پر ہاتھ ڈالتی تھی اسے مالی لحاظ سے چوس لیتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ضرور کئی آدمی یار بنائے ہوئے ہوں گے۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں، اتنی کچی نہیں تھی کہ ہر کسی کی داشتہ بنی رہتی۔ اس نے کہا کہ اس عورت کا کمال تو یہ تھا جیسے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر پیاسے کو دکھاتی اور اپنے پیچھے پیچھے چلاتی رہتی۔ صحرا کا سراب تو آپ نے سنا ہوگا، آدمی اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے گر پڑتا اور مر جاتا ہے۔ پھر اس اینگلو انڈین نے بتایا کہ اس عورت نے اس کے ساتھ شادی 25-26 سال کی عمر میں کی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوستیاں لگاتی رہتی تھی۔ ان دوستیوں سے ہی اس نے اپنے آپ کو شہزادی بنا لیا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے تو مقتولہ نے 2-2.5 سال پہلے نوکری کا فیصلہ کر لیا، اور اس کو اس فوجی ہیڈ کوارٹر میں بڑی اچھی نوکری مل گئی۔ وہ شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ اچھی طرح جانتی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس نے 2-3 دفتروں میں نوکری کی تھی، لیکن ترقی اس دفتر میں کی اور بڑے صاحب کی سیکٹری بن گئی۔ اس نے بتایا کہ قریشی اسی دفتر کا سپرنٹینڈنٹ بن گیا اور ان کی دوستی ہو گئی۔ اس اینگلو انڈین نے بتایا کہ وہ ہر وقت سوچتا تھا کہ اس عورت سے کس طرح علیحدگی اختیار کی جائے۔ اسے ایک بہانہ مل گیا، وہ اس طرح کہ وہ بچے پیدا ہونے کے سخت خلاف تھی، کوئی نہ کوئی دوائی لے لیتی تھی۔ آخر ایک بچے کی امید بن گئی، لیکن اس نے اس اینگلو انڈین خاوند کی اجازت کے بغیر ایبورشن کروا لیا۔ خامن نے اس کے علاج معالجے کے لیے اخراجات تو دے دیے، لیکن پہلی بار اس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اب انہیں علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اس کا مطلب طلاق تھا۔ اس عورت نے تو جیسے خدا کا شکر ادا کیا ہو، وہ فوراً رضامند ہو گئی اور 2-3 دنوں میں طلاق ہو گئی، جو مقتولہ نے بڑی خوشی سے قبول کر لی اور اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ طلاق کے فوراً ہی بعد اس نے ایک انڈین کرسچن لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اس نے کہا کہ اب چل کر میرا گھر دیکھیں، سکون ہی سکون ہے، اور 2 مہینے ہوئے میرا پہلا بچہ پیدا ہوا ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ اینگلو انڈین مقتولہ کے دوسرے خامن قریشی کی بابت سب کچھ جانتا تھا، اور اسے اس شخص کے دوسرے حالات بھی معلوم تھے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ مقتولہ نے قریشی کو پھانس لیا ہے۔ پھر مقتولہ نے قریشی کے ساتھ شادی کر لی۔ قریشی ایسی پوسٹ پر پہنچ چکا تھا کہ وہ فوج کے واسطے مال کی خریداری میں منہ مانگی کمیشن کما سکتا تھا، اور وہ یہ حرام کی دولت کما رہا تھا۔ اس نے نئی بات یہ بتائی کہ قریشی نے اتنا بڑا ہاتھ مار لیا تھا جو چھپا نہیں رہ سکا، اور اوپر والوں کو پتہ لگ گیا۔ اب ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، اور اگر صحیح معاملہ سامنے آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو نوکری کی طرف سے برطرف کر دیا جائے، اور اگر رقم اور زیادہ ہوئی تو اسے جیل کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ قریشی کے متعلق پہلے ہی بات ہو چکی ہے کہ وہ حرام خوری بہت کرتا تھا، اور اس حرام خوری سے وہ مقتولہ کی فرمائشیں پوری کرتا رہتا تھا۔ میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ قاتل کون ہیں، اور وہ 2 آدمی کون تھے جو اس واردات کے لیے قریشی کے گھر میں گئے تھے۔ میں نے مقتولہ کے اس پہلے خامن کی رائے معلوم کرنا چاہی۔
خدا مجھے معاف کرے صاحب، اس نے کہا، میں کسی کے خلاف بات نہیں کروں گا کہ قریشی نے بیوی کو قتل کیا ہے، البتہ اپنی رائے دے دوں گا۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ ایک دو دفعہ میں اس بیوی سے اتنا تنگ آ گیا تھا کہ میں نے سوچا کہ اس کا گلا گھونٹ دوں اور پولیس کو یہ بتاؤں کہ معلوم نہیں کون اسے قتل کر گیا ہے، مگر میرے اندر ایسی ہمت پیدا نہیں ہوئی۔ اگر قریشی نے اس کا گلا خود گھونٹا ہے یا اس نے یہ کام کرائے کے قاتلوں سے کروایا ہے تو میں حیران نہیں ہوں۔ غور کریں کہ قریشی کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اور اس نے یہ رقم مقتولہ کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اڑائی تھی یا کمیشن کی صورت میں حاصل کی تھی۔ مقتولہ کی فرمائشیں تو ختم ہوتی ہی نہیں تھیں۔ پھر قریشی کی پوزیشن بھی دیکھیں کہ اس نے اس عورت کے پیچھے پرانی بیوی کو اور دو جوان لڑکوں کو نکال دیا تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ میں نے تو طلاق کے ذریعے اس عورت سے نجات حاصل کر لی تھی۔ قریشی نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوگا جس کی آپ تفتیش کر رہے ہیں۔ یہ دانش مند اور معزز اینگلو انڈین میرے شک کی تائید کر رہا تھا۔ میں اپنا شک پہلے بیان کر چکا ہوں۔ قریشی ہوٹل میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ بیوی کو سبق سکھانا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے گیا تھا کہ وہ گھر سے غیر حاضر رہنا چاہتا تھا تاکہ اس کی غیر حاضری میں مقتولہ کو ختم کیا جا سکے۔ اس اینگلو انڈین نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتولہ نے کسی کے ساتھ در پردہ دوستی لگا لی ہو اور اس کا مال کھا کر اسے دھوکہ دیا ہو۔ ہر کوئی ہماری طرح تو نہیں ہوتا کہ برداشت کر لے گا۔ یہ آدمی کوئی رسوخ اور بدماشی والا ہوگا اور اس نے مقتولہ کو دنیا کے تختے سے ہی اٹھا دیا۔ میں نے اس اینگلو انڈین کو رخصت کر دیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ قریشی جس ہوٹل میں تھا وہ کوئی نیک نام ہوٹل نہیں تھا۔ اس دور میں ایسے ہوٹلوں میں عصمت فروشی بھی ہوتی تھی اور گنڈے اور بدماش بھی اس ہوٹل میں رہتے تھے۔ سوچ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ ہوٹل کے مالک کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں اسی روز ہوٹل گیا یا اگلے روز گیا تھا۔ بہرحال میں اس ہوٹل میں گیا اور اس مالک سے ملا۔ ہوٹل کا مالک تعلیم یافتہ آدمی تھا۔ میں نے جو ہی قریشی کا نام لیا تو اس نے کہا کہ وہ قریشی کو جانتا ہے اور اس کی بیوی گھر میں قتل ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تفتیش کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اس قسم کے ہوٹلوں کے مالک پولیس کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا کرتے تھے۔ اس مالک نے پورے تعاون کا یقین دلایا۔ اس ہوٹل میں صرف 16 رہائشی کمرے تھے اور ہر سہولت موجود تھی سوائے ٹیلی فون کے۔ ٹیلی فون کاؤنٹر پر آ کر سننا پڑتا تھا اور وہیں سے فون کیے جا سکتے تھے۔ قریشی کے بارے میں اس نے بتایا کہ 5-6 دن یہاں رہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ قریشی کے پاس کوئی آدمی آتے ہوں گے۔ مالک نے بتایا کہ اسے ملنے والے شام کے بعد آیا کرتے تھے، لیکن ان میں سے وہ کسی کو بھی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے، تاہم وہ میرے سامنے آئیں تو میں پہچان لوں گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ قریشی جب شام کو اپنے کمرے میں ہوتا تھا تو اس کے ٹیلی فون بھی آتے تھے اور وہ کاؤنٹر پر آ کر بات کیا کرتا تھا۔ میں نے مالک کو کہا کہ جرائم پیشہ لوگ اس کے پاس آتے ہوں گے، تو مالک نے کہا کہ ہو سکتا ہے آتے ہوں، لیکن وہ کسی کو نہیں جانتا سوائے قریشی کے بڑے بیٹے کے، جو 2 مرتبہ باپ کو ملنے آیا تھا۔ ہوٹل کے مالک کو اس طرح پتا چلا تھا کہ یہ قریشی کا بیٹا ہے کہ اس نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے بتایا تھا کہ میں قریشی صاحب کا بیٹا ہوں۔ مالک نے یہ بھی بتایا کہ قتل سے 2 دن پہلے یہ ایک بار پھر باپ سے ملنے آیا تھا، تو دونوں نے 1.5 گھنٹے ایک ساتھ گزارے تھے۔ میں نے ہوٹل کے مالک سے پوچھا کہ اس کی رائے میں قریشی کیسا آدمی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس شخص کے کریکٹر کا اندازہ اس سے کریں کہ شراب پیتا ہے، اور 2 مرتبہ اس نے ایک بڑی خوبصورت عصمت فروش لڑکی کو پوری رات کمرے میں رکھا اور کھل کر اسے پیسے دیے۔ پیسوں کی بابت مالک کو اس طرح پتا لگا کہ اس عصمت فروش لڑکی نے اسے بتایا تھا اور مالک کو کمیشن بھی دی تھی۔ میں نے پوچھا کہ قریشی کی بیوی بھی آئی ہوگی۔ مالک نے بتایا کہ صرف 1 مرتبہ آئی تھی اور 2-2.5 گھنٹے گزار کر گئی تھی۔ ہوٹل کے مالک سے مجھے اور کوئی سراغ نہیں ملا سوائے اس کے کہ قریشی کے بارے میں یہ انکشاف ہوا کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں تھا اور ہر طرح کی عیش و عشرت کرتا تھا۔ میرا اپنا جو شک تھا وہ مزید پختہ ہو گیا کہ مقتولہ کا قاتل یہی شخص ہے اور اس نے کرائے کے قاتل استعمال کیے ہیں۔ تفتیش کے دوران قریشی میرے پاس تھانے میں آتا رہا تھا اور میں نے اس کو اتنا بھی شک نہیں ہونے دیا کہ مجھے اس پر شک ہے۔ میں نے ظاہری طور پر اسے یہ باور کروائے رکھا کہ میں اس کا بڑا ہی ہمدرد دوست ہوں۔ دوسرا تاثر یہ دیا کہ وہ بہت ہی شریف اور مظلوم آدمی ہے۔ اس کے ساتھ میری بہت سی باتیں ہوتی تھیں اور میں اس کی ہر بات غور سے سنتا تھا۔ ایک روز میں نے باتوں باتوں میں کہا کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے تو شاید کبھی نہیں ملا ہوگا، لیکن اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کبھی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے دونوں بیٹے یا ایک بیٹا
ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو دفتر میں آتا ہے اور پورے مہینے کا خرچہ لے جاتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ اسے بہت ہی پیار ہے اور بیٹا بھی اسے بہت چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا بڑا بیٹا 2 مرتبہ ہوٹل میں بھی اس کے پاس گیا تھا اور کچھ وقت اس کے ساتھ ہی رہا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ بڑا بیٹا بار بار کہتا تھا کہ وہ اپنے گھر واپس آ جائے اور اپنی دوسری بیوی کو بھی ساتھ لے آئے، لیکن اس بات میں قریشی کی پہلی بیوی کی رضامندی شامل نہیں تھی، اس لیے وہ پرانے گھر میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں آپ کو ایک خاص بات بتا دوں، میں نے یہی تفتیش نہیں کی تھی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ تو ضروری باتیں ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ میری حالت تو یہ تھی کہ جیسے کوئی آدمی زمین کھود کر نیچے سے کوئی چیز ڈھونڈ کر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے مخبروں سے رپورٹیں لی تھیں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ میرے واسطے مشکل یہ تھی کہ یہ دیہات کا معاملہ نہیں تھا جس کا میں عادی تھا۔ یہ تو بڑے شہر کا معاملہ تھا جہاں کی تہذیب اور تعلیم کچھ اور تھا، اور جن لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا وہ بھی کچھ اور تھے۔ میرا تو دن رات ایک ہو گیا تھا۔ اگر مجھے اچھی طرح یاد ہے تو قتل کو 4 دن گزر گئے تھے اور 5ویں دن میں قریشی کی پہلی بیوی کے گھر بیٹھا تھا۔ میرے علاقے کا انگریز ڈی ایس پی میری جان کو آیا ہوا تھا۔ انگریز قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں کو تو برداشت کرتے ہی نہیں تھے۔ یہاں معاملہ یہ بھی تھا کہ مقتولہ اینگلو انڈین تھی اور ایک افسر کی بیوی تھی۔ ڈی ایس پی تو یہ توقع رکھتا تھا کہ میں کسی جادو کے ذریعے قاتل کو سامنے لے آؤں۔ میں کچھ رپورٹیں مخبروں سے حاصل کر کے اور بہت ساری سوچ بچار کے بعد قریشی کے پہلے گھر میں گیا۔ وہاں تو جانا ہی تھا۔ میں نے یہ دیکھنا تھا کہ قریشی کی پہلی بیوی کس ٹائپ کی ہے اور اس کے بیٹے کیسے ہیں، اور اس کے بھائی بھی تھے جن کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ یہ بے شک بے جا نہیں تھا کہ اس عورت نے مقتولہ کو قتل کروایا ہوگا۔ قریشی کی پہلی بیوی کے نقش کوئی برے تو نہیں تھے، لیکن اس کا رنگ گہرا گندمی تھا اور اس کی عمر 40 برس سے اوپر تھی۔ اس کا جسم پھول گیا تھا اور پیٹ آگے بڑھایا تھا۔ وہ مقتولہ کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ مقتولہ کی نوکرانی لگتی تھی۔ میں اس عورت کے ساتھ ابھی رسمی سی بات کر رہا تھا۔ بات اتنی ہی کی تھی کہ افسوس کا اظہار کیا تھا کہ اس کے خاوند نے اس عمر میں آ کر دوسری شادی کر لی۔ اس کے بعد میں نے اسے یہ کہنا تھا کہ اللہ کی ذات اس عورت کے حق میں ہے، اس لیے اس کے خاوند کی دوسری بیوی قتل ہو گئی ہے۔ میں نے ابھی یہ دوسری بات کہی نہیں تھی کہ مجھے باہر تیز تیز باتوں کی آواز سنائی دی اور ایک نوجوان کمرے کے دروازے میں داخل ہوا۔ وہ گٹھے ہوئے جسم کا نوجوان تھا جس کی عمر 18-19 سال تھی۔ میں وردی میں تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دروازے میں ہی رک گیا، اور میں نے جو بات نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں اور اس کا منہ ذرا سا کھل گیا تھا۔ دوسری بات یہ نوٹ کی کہ اس کے چہرے پر بائیں طرف جہاں کان کے نیچے کا حصہ ختم ہوتا ہے، زخموں پر لگانے والی ٹیپ کراس کی شکل میں لگی ہوئی تھی۔ وہاں زخم تھا، جگہ ایسی تھی کہ اس پر پٹی نہیں باندھی جا سکتی تھی، اس لیے اس پر دوائی رکھ کر اور کپڑا رکھ کر ٹیپ لگا دی گئی تھی۔ یہ زخم جبڑے پر تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس نوجوان نے فوراً چہرے کے زخم والی سائیڈ پھیر لی اور اپنے پورے جسم کو بھی اسی طرف کر لیا۔ اب اس کا دایاں حصہ میری طرف تھا۔ اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی تھا۔ اس عورت نے میرے کہنے پر ساتھ والے کمرے میں اسے بٹھا دیا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، قریشی کی بیوی نے کہا۔ پھر اس سے مخاطب ہوئی، رک کیوں گئے ہو بیٹا؟ آگے آؤ، ان سے ہاتھ ملاؤ اور ان کے پاس بیٹھو۔ تم تو ڈر ہی گئے ہو۔ میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر کہا، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ وہ میری طرف آ تو گیا، لیکن بڑے عجیب طریقے سے۔ وہ اپنے چہرے کی سائٹ کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اس کو ہاتھ ملا کر ساتھ والی کرسی پر بٹھانا چاہا، لیکن وہ دوسری سائٹ پر بیٹھا، جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اپنا زخم مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ یہ ابھی نوجوان ہے اور اس کو یہ ڈر ہے کہ اس زخم سے اور اس کی پٹیوں سے اس کا چہرہ بدصورت معلوم ہوتا ہے۔ زخم مجھ سے چھپانے کی یہی وجہ تھی، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے گھبراہٹ ختم کرنے کے لیے کہا کہ میں ایک دو باتیں پوچھنے آیا ہوں اور ابھی چلا جاؤں گا۔ تمہارے ابا جان کی دوسری بیوی قتل ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ تم ابا جان کے ساتھ افسوس کرنے کے لیے ضرور گئے ہوگے؟ نہیں، نہ جی، اس نے اکھڑی ہوئی سی آواز میں کہا۔ مجھے کیا ضرورت تھی جانے کی؟ اس کی ماں اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ وہ میرے لیے چائے بنانے باورچی خانے میں جا رہی ہے۔ وہ چلی گئی تو میں نے اس کے بیٹے کی طرف توجہ دی۔ میں نے پوچھا کہ یہ منہ پر زخم ہے یا پھنسی پھٹ گئی ہے؟ ہاں، ذرا سا زخم۔ نہیں نہیں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، پھنسی نکل آئی تھی۔
میں نے دیکھا کہ وہ زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ اس کے اس جواب سے کہ پہلے زخم کہا تو پھر فوراً پھنسی کہہ دیا، مجھے کچھ شک ہو گیا۔ میں تھانے دار تھا اور اس وقت تک بے شمار وارداتوں کی تفتیش کر چکا تھا، اور سینکڑوں آدمی، مرد اور عورتیں میرے ہاتھوں میں سے گزرے تھے۔ تجربہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ چہرے کو دیکھ کر میں بتا سکتا تھا کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے، یا اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ تفتیش کے دوران میرا دماغ اپنے آپ ہی سوچنا شروع کر دیتا تھا۔ میرے دماغ میں مقتولہ کے ناخنوں پر لگا ہوا خون آ گیا۔ میں نے سیدھی ہٹ کرنے کے بجائے گھما پھرا کر بات کی۔ تمہارے ابا جان ہوٹل میں رہتے تھے، میں نے کہا۔ تم 2 دفعہ انہیں ملنے کے لیے گئے تھے، اب کیوں نہیں گئے؟ تمہیں جانا چاہیے تھا۔ میں تو ان کو ملنے ہوٹل میں نہیں گیا، اس نے کہا۔ میں ان کو کبھی نہیں ملا۔ اب بتائیے مجھے اس پر شک کیوں نہ ہوتا؟ ہوٹل کے مالک نے مجھے بتایا تھا کہ قریشی کا بڑا لڑکا باپ کو ملنے کے لیے ہوٹل میں 2 بار آیا تھا۔ پھر قریشی نے بھی مجھے بتایا تھا کہ اس کا یہ لڑکا اس کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، اور وہ بھی خود اس لڑکے کو بہت چاہتا تھا، اور یہ لڑکا اسے ہوٹل میں ملنے کے واسطے آیا تھا، لیکن لڑکا انکار کر رہا تھا۔ یہ زخم کب آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کل، اس نے بے جان سی آواز میں کہا، اور فوراً ہی ہکلا کر بولا، کل نہیں، پرسوں۔ ہاں ہاں، پرسوں۔ اور پھر وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس پڑا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ پٹی کہاں سے کروائی تھی؟ وہ اور زیادہ گھبرا گیا اور اس کے ہونٹ ہلے، مگر کوئی آواز نہ نکلی۔ آخر اس نے ایک کیمسٹ کا نام لیا جو اسی آبادی میں دکان کرتا تھا اور ڈسپینسر بھی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کیمسٹ سے جا کر پوچھوں گا کہ زخم کی کیا حالت ہے۔ یہ بات سن کر یہ نوجوان تو اس طرح لگا جیسے کانپ رہا ہو۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا۔ زخم کوئی زیادہ خراب تو نہیں؟ تم تو کہتے ہو کہ پھنسی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب کہتے ہو کہ زخم ہے۔ اب اس نے جس طرح مجھے دیکھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے تو یہ ڈر لگ گیا تھا کہ یہ لڑکا غش کھا جائے گا۔ اتنے میں اس کی ماں چائے لے کر کمرے میں آ گئی۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ اگر یہی قاتل ہے تو یہ زخم اس کے ایک ہاتھ کی الٹی طرف ہونا چاہیے تھا، لیکن زخم اس کے چہرے پر تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ مقتولہ کا ہاتھ اس کے چہرے تک پہنچ گیا ہو۔ وہ مقتولہ کے دائیں ہاتھ کے ناخنوں میں خون تھا، اور اس لڑکے کے چہرے پر بائیں طرف زخم تھا، اور بائیں طرف ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کے اس زخم کو شاید نظر انداز کر دیتا، لیکن اس نے میرے لیے جو وجوہات پیدا کر دی تھی اس پر شک ہوتا تھا۔ ایک یہ کہ وہ اس زخم کو چھپا رہا تھا اور اسے پھنسی کہہ رہا تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ باپ کو ملنے کے لیے ہوٹل میں 2 بار گیا تھا لیکن یہ انکار کر رہا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کی زبان ہکلا گئی تھی اور اس کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ اب میں نے اس کیمسٹ سے پوچھنا تھا کہ اس نے اس سے پٹی کروائی تھی یا نہیں۔ آپ کا بیٹا تو بہت ہی شریف اور سیدھا لڑکا ہے، میں نے بڑی شفقت اور پیار کے لہجے میں کہا۔ اس کو وہم ہے کہ یہ زخم اس کے چہرے پر اچھا نہیں لگتا۔ یہ شاید مجھے تھانے دار سمجھ کر ڈر بھی رہا ہے۔ میں اسے پولیس میں ASI بھرتی کرواؤں گا۔ اس کو سمجھائیں کہ چہرے پر یہ زخم ہے یا پھنسی ہے، ٹھیک ہو جائے گی اور چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اس کی ماں نے چائے کی پیالی میرے آگے رکھی اور کہنے لگی، 4 روز ہو گئے یہ اپنے ایک چچا زاد بھائی کے ساتھ فلم کا آخری شو دیکھنے گیا تھا۔ رات 12 بجے کے بعد آیا تو میں نے اس کے منہ پر یہ پٹی لگی ہوئی دیکھی، تو پوچھا تو اس نے بتایا کہ دونوں ایک ہی سائیکل پر گئے تھے، اور واپس آتے سائیکل سلپ ہو گیا اور دونوں گر پڑے۔ وہاں شاید کوئی کانٹا یا لوہے کی کوئی پتھری وغیرہ پڑی ہوئی تھی جس پر اس کا منہ لگا اور یہ زخم آ گیا۔ ارے بھائی، میں نے اس نوجوان کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، نوجوانوں کو زخم تو آتے ہی رہتے ہیں۔ تم جوان مرد ہو، زخم کا تھوڑا سا نشان رہ بھی گیا تو کچھ نہیں ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات اس طرح کہی جس طرح کوئی دوست بڑے اچھے موڈ میں کہتا ہے، لیکن اندر سے میری حالت کچھ اور ہو گئی۔ اس لڑکے نے تو مجھے بتایا تھا کہ یہ زخم یا پھنسی پرسوں کی بات ہے۔ دراصل اس نے پہلے کل کہا تھا اور اب اس کی ماں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے دماغ پر زور دیا تو اس فیصلے پر پہنچا کہ اس کی ماں کو فی الحال رہنے دوں اور اس کو تھانے لے چلوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ میں اس کو کس جتن سے تھانے لے گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑے پیار کی اور استادی کی باتیں کی، اور اسے یہ جھانسا بھی دیا کہ اسے ASI بھرتی کروا دوں گا، لیکن میرے ایک بڑے افسر کے ساتھ اس کی ایک ملاقات بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں لمبی بات نہیں کروں گا، آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے چلا اور اس کی ماں کو بہت تسلیاں دیں کہ اس بارے میں کوئی پریشان نہ ہو، میں اسے تانگے میں بٹھا کر بھیج دوں گا۔
اس کے گھر سے نکلے تو میں نے کہا کہ وہ مجھے اس کیمسٹ کی دکان پر لے چلے جس سے اس نے یہ پٹی کروائی تھی۔ پہلے تو وہ ویسے ہی ٹالتا رہا لیکن میں ٹلنے والا نہیں تھا۔ تب اس نے کہا کہ یہ پٹی اس کے چچا زاد بھائی نے کی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس کے چچا زاد بھائی کا گھر کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا۔ میں نے چلتے چلتے وہیں کانسٹیبل کو الگ کیا اور اس کے کان میں اس لڑکے کے چچا زاد بھائی کے مکان کا سمجھایا اور کہا کہ وہ اسے ساتھ لے کر تھانے پہنچ جائے۔ میں قریشی کے اس بیٹے کو جس کا نام رشید تھا لے کر تھانے چلا گیا اور اسے الگ بٹھا دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہیڈ کانسٹیبل اس کے چچا زاد بھائی کو بھی لے آیا اور اس کو کانسٹیبلوں کی بارک میں بٹھا دیا تاکہ رشید ابھی اس کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے چچا زاد بھائی کا نام نذیر تھا۔ میں نے رشید کو اپنے سامنے بٹھایا اور اسے کہا کہ وہ صرف یہ بتا کر میری تسلی کر دے کہ اس نے اس زخم کو پھنسی کیوں کہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ یہ زخم کل یا پرسوں آیا تھا۔ تیسری بات یہ کہ وہ 2 مرتبہ ہوٹل میں اپنے باپ کو ملنے کے لیے گیا تھا لیکن اس نے جھوٹ بولا کہ وہ نہیں گیا۔ اس نے چوتھا جھوٹ یہ بولا کہ ڈسپینسر یا کیمسٹ سے پٹی کروائی تھی مگر بعد میں یہ کہا کہ یہ پٹی چچا زاد بھائی نذیر نے کی تھی۔ صحیح جواب دے دو اور تمہاری چھٹی، میں نے کہا۔ وہ عادی مجرم تو تھا نہیں کہ ادھر ادھر کے جھوٹ جوڑ لیتا۔ اس نے کچھ کہنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ سوچنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ اس کی حالت یہ ہو گئی جیسے ابھی رو پڑے گا۔ میں دراصل ڈر گیا تھا۔ آخر اس نے ایسے لہجے میں کہا جس سے صاف پتہ لگتا تھا کہ اس کا دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا اور یہ بلا سوچے سمجھے بات کر رہا ہے۔ یہ قتل کا کیس ہے اس لیے میں جھوٹ بولتا رہا کہ آپ مجھے شک میں نہ پکڑ لیں۔ میں نے اس کی یہ بات سنی اور کچھ کہے بغیر اپنے کمرے سے نکل آیا اور کانسٹیبلوں کی بارک میں جا کر اس کے چچا زاد بھائی نذیر کو الگ بٹھا لیا۔ وہ رشید کی ہی عمر کا نوجوان تھا اور اس کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے اس طرح سہم کر دیکھ رہا تھا جیسے میں اسے ذبح کرنے لگا ہوں۔ حوصلہ کرو نذیر، میں نے اسے کہا۔ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، تم پر کوئی الزام نہیں۔ مجھے 2-3 سوالوں کا 16 آنے صحیح جواب دے دو اور گھر چلے جاؤ۔ جس رات قریشی صاحب کی اینگلو انڈین بیوی قتل ہوئی اس رات تم اور رشید کہاں تھے؟ یہ مت کہنا کہ تم اپنے گھر پر تھے، میں جانتا ہوں تم اس وقت اپنے گھر پر نہیں تھے جس وقت وہ عورت قتل ہوئی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ رشید کے چہرے پر یہ زخم کس طرح آیا اور تم نے اس کی پٹی کی تھی؟ مقتولہ کے نوکر کا بیان تھا کہ 2 آدمی آئے تھے جنہوں نے اسے باندھ کر برآمدے میں پھینک دیا تھا اور ایک آدمی اندر گیا تھا۔ مجھے یہ شک ہوا کہ رشید ہی اگر قاتل تھا تو اس کے ساتھ یہ لڑکا نذیر تھا۔ میں دراصل ہوا میں تیر چلا رہا تھا۔ کبھی تو مجھے یہ خیال بھی آ جاتا کہ یہ میرا وہم ہے۔ یہ بدھو سے لڑکے اتنا سنگین جرم کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، نہ ہی ان میں اتنی عقل ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا لیکن نذیر بیٹھا رہا اور میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں جو صاف نشانی تھی کہ یہ میرا اصل ملزم ہے۔ یوں پتہ لگتا تھا جیسے اس پر سختہ طاری ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ سچ بولو اور چھٹی کرو، میں نے کہا۔ میں نے تم کو ویسے ہی تھانے نہیں بلایا، ساری باتیں معلوم کر کے بلایا ہے۔ اٹھو اور ذرا میرے ساتھ آؤ۔ میں اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف لے گیا اور دروازے میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ میرے کمرے میں رشید بیٹھا تھا۔ رشید نے ہماری طرف دیکھا۔ میں نے نذیر کو پھر بازو سے پکڑا اور بارک میں لے گیا اور اسی جگہ بٹھا دیا۔ میں تمہیں یہی دکھانا چاہتا تھا کہ اصل بات مجھ تک کس نے پہنچائی، میں نے کہا۔ رشید صبح سے یہاں ہے اور وہ اصل بات بتا چکا ہے۔ میں اب یہ دیکھوں گا کہ تم کتنا سچ بولتے ہو، پھر فیصلہ کروں گا کہ تمہاری مدد کروں یا رشید کی۔ میں تم میں سے ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، بولو کیا کہتے ہو؟ تھوڑا وقت دے دوں گا، سوچ لو۔ میں اسے بڑی سخت پریشانی اور اذیت میں چھوڑ کر وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھ لیا رشید، میں نے قریشی کے بیٹے رشید کو کہا۔ تمہارے چچا زاد بھائی نے تو 1 منٹ بھی دیر نہیں لگائی اور اصل بات سنا ڈالی۔ میں نے اب یہ دیکھنا ہے کہ تم زیادہ سچ بولتے ہو یا نذیر۔ تم دونوں میں سے جو 16 آنے سچ بولے گا اسے میں چھوڑ دوں گا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ مقتولہ کے نوکر نے تم دونوں کو پہچان لیا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان دونوں کو میں نے یہی الفاظ نہیں کہے جو آپ کو سنائے ہیں۔ یہ ایک استادی طریقہ ہوتا ہے جس میں زبان کے کچھ کرتب دکھانے پڑتے ہیں۔
اس خاص طریقے سے اکثر تھانے دار بڑے پکے اور ڈھیٹ ملزموں کو بھی توڑ لیتے ہیں اور اقبالی بیان لے لیتے ہیں۔ یہ لڑکے تو پھر بھی بالکل اناڑی اور بچے تھے۔ یہ اب میرے دماغ کا کمال تھا کہ میں پوری کامیابی حاصل کر لوں۔ بہت ہی سوچ سوچ کر میں نے تیر چلائے تھے اور رشید نے رونا شروع کر دیا۔ میں رشید کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل اندر آیا اور اس نے میرے کان میں کہا کہ اس لڑکے کا باپ آ رہا ہے۔ میں فوراً اٹھا اور باہر نکل گیا۔ میں اس وقت نہیں چاہتا تھا کہ وہ تھانے میں کچھ دیر بیٹھے۔ میں نے باہر ہی اس کا استقبال کیا۔ وہ کچھ زیادہ پریشانی کی حالت میں تھا۔ اس نے کہا کہ اس کو ٹیلی فون پر بتایا گیا ہے کہ میں اس کے بیٹے اور بھتیجے کو تھانے لے آیا ہوں۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں انہیں کیوں لایا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ ملزم تو نہیں کہ اسے اتنی فکر لگ جائے۔ میں تفتیش کر رہا ہوں، ان لڑکوں سے دو چار باتیں پوچھ کر گھر بھیج دوں گا۔ وہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا کہ میں ان لڑکوں سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ کہنے لگا کہ وہ تھانے میں ہی رہے گا اور ان دونوں لڑکوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ میں نے پہلی بار اس کے ساتھ تھانے داروں کے لہجے میں بات کی۔ اسے کہا کہ وہ میرے کام میں دخل اندازی نہ کرے، ورنہ میں اسے تھانے کے احاطے سے باہر نکال دوں گا اور میں یہ کام دو کانسٹیبلوں سے کرواؤں گا۔ اس طرح وہ ٹلا۔ پھر رشید کے پاس میں جا بیٹھا۔ رشید بدستور رو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلیاں دیں اور اس کا حوصلہ بڑھایا اور یہ وعدہ پھر کیا کہ اس کو اس واردات سے نکال دوں گا۔ اس کا کوئی جواب سنے بغیر میں بارک کی طرف چلا گیا۔ دروازے میں جا کر دیکھا کہ دو کانسٹیبل نذیر کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ پرانے تجربہ کار کانسٹیبل تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ نذیر کا حوصلہ بڑھا رہے تھے اور اسے سبز باغ دکھا کر تیار کر رہے تھے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اقبالی بیان دے دے اور اس کو اس کا بہت فائدہ ملے گا۔ میں جب نذیر کے پاس پہنچا تو دونوں کانسٹیبلوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ جناب عالی، یہ بڑا اچھا اور شریف لڑکا ہے اور خاندانی بھی ہے، اس کا بیان لے کر چھوڑ دیں، بیچارہ خواہ مخواہ پریشان ہو رہا ہے۔ کانسٹیبل یہ باتیں باری باری اس طرح کر رہے تھے جیسے وہی اس لڑکے کے والی وارث تھے۔ میں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اسے کہہ چکا ہوں کہ بیان دے دے اور چھٹی کرے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اس کے چچا قریشی نے اتنی بھلی اور شریف بیوی کو چھوڑ کر ایک کافر عورت کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اچھا ہوا وہ قتل ہو گئی۔ میری دلچسپی اور ہمدردی تو ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ میری اس چکر بازی کا خاطر خواہ اثر ہوا اور نذیر نے بیان دینے کی رضامندی دے دی۔ قتل ایک ایسا جرم ہے جس کو عادی اور پیشہ ور قاتل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس سنگین واردات کا اثر انسان کی فطرت اور ضمیر پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اقبال جرم کر کے ہی سکون حاصل کرتا ہے۔ میں نے نذیر کو وہیں الگ بٹھا لیا اور اس کے ساتھ اپنا رویہ ایک بے تکلف دوست اور مشفق باپ جیسا کر لیا۔ اس کا اتنا لمبا بیان لفظ با لفظ سنانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں موٹی موٹی باتیں سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ رشید اپنے باپ کی اس اینگلو انڈین بیوی کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اسے ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ نذیر کے ساتھ اس کی رشتہ داری کے علاوہ دوستانہ بے تکلفی اور محبت بھی تھی۔ رشید نے نذیر کو اپنے باپ کی جذباتی کیفیت سنائی۔ میں آپ کو یہ کیفیت نذیر کی زبانی سناؤں گا۔ نذیر رشید کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ قریشی تو ہوٹل میں رہتا تھا، اس کے گھر میں مقتولہ اکیلی ہوتی تھی یا پھر گھر میں ایک نوکر تھا۔ دونوں نے یہ اسکیم بنائی کہ اگلی رات اس کے گھر جائیں گے اور دروازے پر دستک دیں گے۔ نوکر دروازہ کھولے گا تو اسے پکڑ کر باندھ دیں گے اور پھر اندر جا کر مقتولہ کا گلا گھونٹ دیں گے۔ دونوں وہاں گئے اور ویسے ہی ہوا کہ دستک پر نوکر باہر آیا۔ اس وقت ان کو خیال آیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے واسطے وہ رسی تو ساتھ لائے ہی نہیں۔ نذیر نے سوچا کہ اس گھر میں چارپائی تو ضرور ہوگی، اس کی ادوائن کاٹ لیں گے۔ نذیر کی جیب میں چاقو تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ نوکر نے پگڑی باندھی ہوئی تھی جو ویسے ہی سر پر رکھی ہوئی تھی، اس میں کلا نہیں تھا۔ انہوں نے جس طرح نوکر کو باندھا وہ میں پہلے سنا چکا ہوں۔ نذیر نوکر کے پاس کھڑا رہا اور رشید اندر گیا۔ اس نے بتی جلائی اور اس کو مقتولہ پلنگ پر سوئی ہوئی نظر آئی، لیکن اس کی آنکھ کھل گئی۔ نذیر نے رشید کو تو اپنی آنکھوں دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس نے مقتولہ کو کس طرح ختم کیا۔ رشید اپنا کام کر کے باہر آیا اور نذیر کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا اور وہاں سے کچھ دور آ کر نذیر کو بتایا کہ بدبخت عورت نے ناخنوں سے اس کا منہ چھیل دیا ہے۔ نذیر نے اسے اپنا رومال دیا کہ یہ زخم پر رکھ لے۔ یہ پٹی نذیر نے ہی کی تھی۔ میں نے نذیر سے پوچھا کہ اس واردات کا علم قریشی اور اس کی پہلی بیوی کو بھی ہے یا نہیں۔
نذیر نے کہا کہ اس کے اور رشید کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یعنی نہ قریشی کو نہ اس کی پہلی بیوی کو۔ نذیر کا اتنا ہی بیان سنانے کے قابل ہے، حالانکہ اس کا بیان بہت ہی لمبا تھا۔ اصل دلچسپ اور جذباتی بیان تو رشید کا تھا، وہ بھی نذیر کی طرح بغیر تشدد اور دھمکیوں کے بیان دینے پر راضی ہو گیا تھا۔ اس کے بھی میں چیدہ چیدہ حصے سناؤں گا۔ آپ غور کریں کہ انسان کی فطرت گہرے سمندر جیسی ہے، جس میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کس وقت کیا سامنے آ جائے۔ اب رشید کا بیان سنیں۔ اپنے باپ کی کمیشن خوری کے بارے میں رشید نے کہا کہ دوسری شادی سے پہلے اسے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا باپ حرام کی کمائی گھر لاتا تھا یا نہیں۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ اوپر سے کچھ کماتا بھی تھا تو وہ بہت ہی تھوڑا ہوتا تھا، گھر میں کوئی عیاشی اور امیری والی بات نہیں تھی۔ اگر اس کے باپ نے حرام خوری شروع کر دی تھی تو وہ دوسری شادی کے بعد کی ہوگی۔ رشید نے کہا کہ جب اسے پتا لگا کہ اس کا باپ دوسری شادی کر رہا ہے تو وہ باپ کے آگے بہت رویا۔ باپ نے ادھر ادھر کی باتیں سنا کر اس کو بہلا لیا۔ رشید کی ماں نے قریشی کو صاف کہہ دیا تھا کہ دوسری کے بجائے تیسری اور چوتھی شادی بھی کر لو، لیکن اس گھر میں قدم نہ رکھنا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ قریشی نے یہ گھر ہی چھوڑ دیا۔ قریشی پہلے ہی ایک مکان نئی آبادی میں بنوا رہا تھا اور اس کے دونوں بیٹے بہت خوش تھے کہ نئے مکان میں جا کر آباد ہوں گے، لیکن باپ نے ان کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ باپ ان سے الگ ہو گیا اور دوسری شادی کر لی۔ رشید کو اپنے باپ کے ساتھ بہت پیار تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ باپ اسے بہت ہی پیار دیتا تھا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ رشید، اس کے بھائی اور اس کی ماں نے قریشی کے بغیر کس طرح وقت گزارا اور رشید کی ماں کا رد عمل کیا تھا۔ سنانے والی بات یہ ہے کہ رشید باپ کے دفتر میں جا کر گھر کا خرچہ لے کر آتا تھا۔ ایک سال گزر گیا تو رشید کو اپنے باپ کے دفتر کے کسی آدمی نے بتایا کہ اس کے باپ کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس نے اتنی بڑی رقم ہضم کی ہے جو چھپ نہیں سکتی تھی۔ رشید کو اس کا بہت صدمہ ہوا اور وہ باپ کے پاس گیا۔ باپ نے اسے تسلی دی کہ یہ سب جھوٹ ہے اور انکوائری اس کے حق میں ہوگی۔ رشید نے یہ نوٹ کیا کہ اس کا باپ پریشان رہنے لگا تھا۔ رشید کو کسی طرح یہ پتہ لگ گیا کہ وہ دوسری بیوی سے تنگ آ چکا ہے۔ اب یہ وقت آ گیا کہ جب ایک روز رشید باپ کے پاس دفتر گیا تو باپ نے اسے بتایا کہ وہ فلاں ہوٹل میں شفٹ ہو گیا ہے اور اب وہ وہیں رہے گا۔ رشید کے لیے یہ بات بہت ہی دکھ والی تھی۔ اس نے گھر آ کر ماں کو بتایا تو ماں نے کہا کہ وہ دوسری بیوی کو طلاق دے دے اور گھر آ جائے۔ رشید کا خیال تھا کہ اس کا باپ دوسری بیوی سے اتنا زیادہ تنگ آ چکا تھا کہ پہلی بیوی اسے قبول کرتی تو وہ دوسری بیوی کو طلاق دے دیتا۔ رشید ہوٹل میں باپ کو ملا تو اس نے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ رشید نے اسے کہا کہ وہ دوسری بیوی کو طلاق دے دے۔ باپ نے اسے بتایا کہ اس نے بیوی کے ساتھ یہ بات کی ہے اور بیوی نے اسے دھمکی دی ہے کہ جس دن وہ اسے طلاق دے گا وہ دن اس کی یعنی قریشی کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ باپ نے رشید کو بتایا کہ اس عورت کے تعلقات اور دوستانے بڑے نامی گرامی بدماشوں کے ساتھ بھی ہیں اور یہ عورت جو چاہے کروا سکتی ہے۔ باپ کی یہ باتیں سن کر رشید کے دماغ میں کچھ اور ہی ارادہ آ گیا۔ اسے مقتولہ پر اتنا غصہ تھا کہ اس کا بس چلتا تو وہ اس عورت کو فوراً ہی قتل کر دیتا، لیکن اسے کوئی طریقہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ اب دیکھیے کیا واقعہ سامنے آتا ہے۔ دوسری بار رشید باپ کو ملنے گیا۔ دروازے پر ہاتھ رکھا تھا تو وہ دروازہ کھل گیا۔ اس سے پہلے اس کا باپ دروازہ اندر سے بند رکھتا تھا۔ جو ہی دروازہ کھلا رشید کو ایک عجیب ہی منظر نظر آیا۔ اس کا باپ چھت والے پنکھے کے نیچے کرسی رکھ کر اس پر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں مضبوط رسی تھی جو وہ اوپر پھینک کر پنکھے میں اڑا چکا تھا۔ اب وہ رسی کو نیچے کھینچ رہا تھا۔ رشید نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا، ابا جان یہ کیا ہو رہا ہے؟ باپ نے کہا، کچھ نہیں بیٹا، تم ابھی چلے جاؤ، کچھ دیر کے بعد آ جانا۔ رشید کو کچھ شک ہوا۔ اس نے لپک کر رسی کھینچی اور اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر رکھ لی۔ اس نے باپ کا بازو پکڑ کر کرسی سے اتارا۔ رشید کی نظر پلنگ کے پاس پڑی ہوئی تپائی پر گئی تو وہاں ایک فل اسکیپ کاغذ پڑا تھا جس پر کچھ لکھا تھا۔ رشید نے جھپٹ کر وہ کاغذ اٹھا لیا اور پڑھنے لگا۔ اس کے باپ نے اسے نہیں روکا بلکہ باپ پلنگ پر بیٹھ کر چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگا۔ رشید کاغذ کی تحریر پڑھتا گیا اور اس کا پسینہ چھوٹ آیا۔ باپ نے یہ تحریر اپنی پہلی بیوی اور دونوں بیٹوں کے نام لکھی تھی۔ تحریر لمبی تھی جس کا لب لباب یہ تھا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی اور دونوں بیٹوں سے معافی مانگی تھی اور آگے چل کر لکھا تھا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا
جس کی سزا اسے دنیا میں ہی ملی، اور اب وہ اپنی جان اپنے ہاتھوں لے کر اللہ کے حضور جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ پنکھے کے ساتھ لٹک کر مر جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ دوسری بیوی یعنی مقتولہ کے ساتھ اس نے دلی محبت کی تھی، اور وہ خوش تھا کہ اس نے ایک غیر مسلم کو مسلمان کر لیا ہے، اور یہ عورت مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کرے گی، لیکن اس عورت کو نہ اس کے مذہب کے ساتھ دلچسپی تھی، نہ اس کے ساتھ محبت تھی، بلکہ اس کے دل میں صرف روپے پیسے کی اور سونے چاندی اور قیمتی کپڑوں کی محبت تھی۔ قریشی نے لکھا کہ اس عورت کی فرمائشوں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ حرام کی آمدنی میں اضافہ کرے، جو اس نے کیا بھی اور پکڑا بھی گیا، اور اب انکوائری ہو رہی ہے۔ اس نے صاف لکھا کہ وہ حرام خوری کا مجرم ہے، اور اس کی وہ اپنے محکمے سے بھی اور اللہ کی ذات سے بھی معافی چاہتا ہے۔ پھر اس نے لکھا کہ جس بیوی نے اتنی مدت اس کے ساتھ پیار اور محبت سے گزاری تھی، اور جس نے اس کو 2 بیٹے بھی دیے تھے، اس نے ناراض کیا، اور ایسی عورت کی خاطر ناراض کیا جس نے دھوکہ دیا، گناہگار بنایا اور وفا بھی نہ کی۔ اس نے لکھا کہ اس عورت کو وہ طلاق نہیں دے سکتا، ورنہ یہ مجھے مروا دے گی۔ اس طرح اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنی مجبوریاں بھی بیان کی اور سب سے معافی مانگی، اور پھر یہ وصیت لکھی کہ پرانا مکان اس کے دونوں بیٹوں کے نام کر دیا جائے، اور نیا مکان اس کی بیوی کو دیا جائے، یعنی اس کے بیٹوں کی ماں کو۔ نیچے اس نے اپنا نام لکھا تھا، اور اب وہ چھت کے ساتھ رسی باندھ کر کرسی پر کھڑا تھا کہ پھندا اپنے گلے میں ڈال کر اپنے آپ کو پھانسی دے لے۔ اس نے دروازہ اس لیے بند نہیں کیا تھا کہ ہوٹل کا کوئی نوکر یا کوئی آدمی آ جائے تو وہ پولیس کو اطلاع دے کر لاش اتار لے، اور یہ آخری تحریر اس کے بیوی بچوں تک پہنچا دے۔ رشید کو چکر آنے لگے۔ اس نے باپ کو روتا دیکھا تو اس کے ساتھ بغل گیر ہو گیا اور بہت رویا، لیکن فوراً ہی اپنے آپ کو قابو میں لے آیا اور باپ کی منتیں کرنے لگا کہ وہ اس آدمی کو 2 دنوں کی مہلت دے دے تو اللہ کرے گا کہ نجات کا کوئی ذریعہ مل جائے گا۔ باپ نے بیٹے کو کہا کہ اب نجات کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ مختصر یہ کہ رشید نے اسے اللہ، قرآن اور رسول کی قسمیں دے کر راضی کر لیا کہ وہ 2 یا 3 دن خودکشی کا ارادہ ملتوی کر دے۔ رشید نے باپ کو یہ بھی کہا کہ وہ اس کے ساتھ گھر چلے، لیکن باپ کہتا تھا کہ وہ پہلی بیوی کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ بہرحال رشید نے اسے ٹھنڈا کر لیا اور پھر اپنے گھر گیا، لیکن اس نے اپنی ماں کو نہیں بتایا کہ باپ خودکشی کرنے لگا تھا۔ یہ تو قریشی کی زندگی لکھی ہوئی تھی کہ رشید عین اس وقت پہنچا جب باپ پنکھے سے لٹکنے لگا تھا۔ پھر جس طرح نذیر نے بیان میں کہا تھا، اسی طرح رشید نے بھی بیان میں کہا کہ اس نے نذیر کے ساتھ بات کی اور دونوں نے قتل کا پروگرام بنا لیا۔ پھر انہوں نے جس طرح مقتول کو قتل کیا وہ میں پہلے سنا چکا ہوں۔ رشید نے اپنے چہرے کے زخم کے بارے میں یہ بتایا کہ مقتولہ بڑی تندرست اور سمارٹ عورت تھی۔ رشید نے جب اس کا گلا دبایا تو وہ اس کے اوپر اتنا جھک گیا کہ اس کا منہ مقتولہ کے منہ سے تھوڑی ہی دور رہ گیا۔ مقتولہ نے اس کے چہرے پر ناخن گاڑ دیے اور نیچے کو کھینچے، جس سے چہرے کی کھال ادھڑ گئی۔ رشید نے اپنے ہاتھ کی گرفت اور سخت کر دی، تب مقتولہ نے ناخن اس کے چہرے سے ہٹائے، پھر وہ مر گئی۔ رشید نے اپنی اس واردات کا ذکر اپنے باپ کے ساتھ نہیں کیا اور ماں کو بھی نہیں بتایا۔ قتل کے بعد رشید باپ کو ملا اور اسے کہا کہ دیکھا اللہ کیسا ذریعہ پیدا کر چکا ہے۔ قریشی کے ساتھ بعد میں میری بات ہوئی تو اس نے تصدیق کی کہ اس کا بیٹا رشید اگر اسے بتاتا بھی کہ اس نے مقتولہ کو قتل کیا ہے تو قریشی کبھی نہ مانتا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بیٹا اور بھتیجا اتنا سنگین جرم کر سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ جرم کیا اور پکڑے گئے۔ دونوں نے مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان زیر دفعہ 164 دے دیے اور دونوں کو جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ میں نے مقدمہ تیار کیا جس میں میرے انگریز ڈی ایس پی نے بہت مدد اور رہنمائی کی۔ قریشی امیر کبیر آدمی تھا، اس کے پاس حرام کا بہت مال تھا۔ اس نے اس شہر کا سب سے زیادہ قابل وکیل کیا اور اس کی مدد کے لیے ایک اور قابل وکیل کر لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ میرا مقدمہ یہ دونوں وکیل ناکام کر دیں گے، لیکن میں نے بھی بہت محنت کی تھی۔ مقدمہ چلا اور آخر میں سیشن جج نے رشید کو سزائے موت دی اور نذیر کو اعانت جرم میں 8 سال قید بامشقت دی۔ قریشی نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ ہائی کورٹ نے رشید کی 9 عمری دیکھ کر سزائے موت عمر قید میں بدل دی اور نذیر کی سزائے قید 8 سال بحال رہی۔ تھوڑے عرصے بعد مجھے کسی سے خبر ملی تھی کہ قریشی اپنی پہلی بیوی کے پاس گیا تو بیوی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا
کہ اس کی کرتوت کی وجہ سے اس کا جوان بیٹا عمر بھر کے لیے جیل میں بند ہو گیا ہے۔ پھر اس کی جو انکوائری ہو رہی تھی اس کی بھی خبر ملی۔ میرا خیال ہے کہ اس نے رشوت چلا کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا تھا۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کہ یہ شخص کہاں گیا اور کہاں رہا۔